हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने फिर मौका दिया। क्या जुमे की दुआया मीटिंग है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे ज़बूर नवीस 56 बाब में, और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है खुदा पर तवक्कल की दुआ। क्या? खुदा पर तवक्कल की दुआ। एक ईमानदार शख्स की, एक रूहानी शख्स की कैसी दुआ होनी चाहिए? खुदा पर भरोसा रखने वाली दुआ, खुदा पर ईमान रखने वाली दुआ, खुदा पर निगाहें लगाने वाली दुआ। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या कर? तकते रहो। आज हम पहले बाब से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। क्या? दिन भर लड़कर मुझे क्या करता है? उसी में मेरे जीजो, हम एक इंसान होते हुए, एक ईमानदार इंसान होते हुए, रूहानी होते हुए, हमें इस दुनिया में कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। इब्लीस झूठा है और वो झूठों का बाप है। क्या है? इब्लीस झूठा है और झूठों का क्या है? और इब्लीस धोखेबाज है, वो मक्कार है। क्या है? और वो धोखेबाज है। वो हमेशा खुदा के लोगों को क्या करता है? धोखा देने की कोशिश करता है। लेकिन जो खुदा में रहते हैं, उसकी पनाह में रहते हैं, उसकी परों के नीचे रहते हैं, इब्लीस उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, उसके कलाम पर गौर व खोज करते हैं, इब्लीस उनको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुदा उनके साथ है। क्योंकि खुदा का वादा है, मैं तुझे हरगिज तन्हा ना छोड़ूंगा। मसीह में मेरे जीजो, एक इंसान होते हुए हमें इस दुनिया में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। दिन भर लड़कर। मसीह में मेरे जीजो, बुनियादी तौर पर इंसान कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता। बुनियादी तौर पर इंसान नहीं चाहता, लेकिन इंसान को धोखा दिया जाता है, इंसान को फरेब दिया जाता है। इंसान के अंदर इब्लीस जब आता है, वो क्या करता है? उनको लड़ाता है, झगड़ाता है। इब्लीस को एक बदन चाहिए, इब्लीस को भी एक बदन चाहिए, ताकि वो मकारी और धोखेबाजी को काम कर सके। बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह बहन भाई हैं जो खुदा से दूर हैं, सिर्फ नाम के मसीह हैं, लेकिन क्या होता है? वो इब्लीस के धोखे में, इब्लीस के बहकावे में आकर वो अपने मसीह बहन भाइयों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। बहुत सारे खादमों को वो बुरा भला कहते हैं। मसीह में मेरे जीजो, ऐसे वक्त में हमें उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है? ऐसे वक्त में हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए ताकि इब्लीस उनकी ज़िंदगियों से चला जाए। हमें उनको खुदा यीशु के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो कभी इब्लीस के धोखे में ना आए। एक बार फिर पढ़ेंगे, ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। इब्लीस क्या करता है? देख, वो भाई तेरे बारे में इस तरह के ख्यालात रखता है। भावें वो ख्याल रखता है होवे या ना होवे, लेकिन वो शक पा देंदा बंदे दे अंदर। भावें उनका दिल मेरे वास्ते साफ क्यों ना होवे, लेकिन इब्लीस आके करेगा, मेरे काने च फूका मारेगा। तो इब्लीस क्या करता है? ये धोखेबाजी, ये इस तरह हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। बेसिकली इंसान को खुदा ने मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए, मेल मिलाप के लिए, सुलह के लिए, सलामती के लिए बनाया। लेकिन इब्लीस के जो धोखे में, फरेब में, फंदे में आ जाते हैं,
تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے پھڈے فساد اور دنیا میں ہمارے لیے مشکلاتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا بلا ناگا کیا کرو؟ دعا کرو۔ پھر یسوع نے کیا کہا؟ دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر آپ اس دنیا کی مشکلاتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اور ہر طرح کی الجھن سے بچنا چاہتے ہیں تو مسیح میں قائم رہیں، دعا میں لگے رہیں، خدا کی کلام کو پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بچاتے رہیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ دوسری آیت پر غور کرتے ہیں، میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ خدا کا بندہ یہ داؤد خداوند کے حضور اپنی دعا میں اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد خدا کے حضور اس بات کی شکایت لگا رہا ہے، مجھ پر رحم کر۔ آپ اپنی زندگی کا جو حال ہے وہ خدا کے حضور کھولیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا آپ کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ داؤد کے جو حالات ٹھیک نہیں تھے، اس کے دشمن بن چکے تھے، ساؤل اس کا دشمن بن چکا تھا، اس کی فوجیں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو کیا کہتا ہے؟ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کیا کہتا ہے داؤد؟ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا، بھروسہ کروں گا، دھیان کروں گا۔ کیا کروں گا؟ دھیان کروں گا، ایمان رکھوں گا کہ تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے بچاتا ہے۔ خواہ موت کی وادی کے سائے سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ خداوند میرے ساتھ ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند یسوع ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمارا یسوع ہم سے پیار کرتا ہے۔ عزیزو، ہمیں دعا میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی قوم کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں۔ جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابلیس خونی ہے۔ ابلیس کیا ہے؟ خونی ہے، جھوٹا ہے۔ وہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھاڑ کھانا چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا پر یقین اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے ہمیں؟ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھ کو کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر آپ کو مسیح کے ساتھ چلتے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کریں۔ جو میری خاطر اپنی جان گواتا ہے وہ گواتا نہیں بلکہ اس کو بچاتا ہے۔ اگر آپ مسیح کے ساتھ چلتے اگر آپ کا وقت آ چکا ہے تو آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں، تب بھی آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کتنا خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بلا ناگاہ خدا کے کلام کو روز پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام پر فخر کرنا ہے، خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں طاقت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں قوت دیتا ہے، خدا کا کلام
سے ہمیں توانائی ملتی ہے، دلیری ملتی ہے، حوصلہ افزائی ملتی ہے، شاباش ملتی ہے۔ خدا کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری بے ترتیبہ زندگی کو ترتیب عطا کرتا ہے۔ خدا کا کلام مسیح میں میرے عزیزو، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھے ایماندار بننے کے لیے خدا کے کلام کو ہر روز دن رات پڑھنے کی بہت خاص ضرورت ہے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف کیا نہ کروں۔ یہاں پر بھی 4 آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ داؤد خدا کے کلام کے مطابق چلنے والا، اس کو پڑھنے والا اور اس کو عملی جامہ پہنانے والا شخص تھا۔ اگر آپ داؤد کی طرح کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام پر ایمان رکھیں، اس کے کلام کو دن رات پڑھیں، دعا کریں، اس پر بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں اور کلام کو عملی جامہ پہنائیں، کلام کے مطابق چلیں۔ جو خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ جی ہاں، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو۔ یسوع نے بھی کہا خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ ہوگا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس مسیح ایماندار زندگی میں اگر ہمیں خوف کا بھی سامنا کرنا پڑے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ مسیح ایماندار زندگی میں مشکلاتوں کا اور مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے تو نو پرابلم، آپ نے اس ایماندار زندگی کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے دعا کرنا چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے کلام پڑھنا چھوڑ نہیں دینا، بلکہ تب تک آپ اس میں دیانتدار اور وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہو، خدا وقت آنے پر تم کو سرفراز کرے گا۔ خدا کا بندہ، سنیے گا بڑے غور سے، خدا کا بندہ ابراہیم وہ دیانتداری کے ساتھ اس آس امید پر خدا کے ساتھ چلتا رہا، کیونکہ خدا نے اس سے کہا تھا کہ میں تجھے بڑھاؤں گا، تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا، تیری نسل کو ریت کے ذروں کی مانند بڑھاؤں گا، برکت دوں گا، تیری نسل سے بادشاہ ہوں گے، تیری نسل سے ابدی بادشاہ ہوگا۔ ہاللیلویہ، یسوع بادشاہ۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، جب ابراہیم بالکل بڑھاپے تک پہنچا، بڑھاپے تک، زندگی کی آخری سانسوں تک خدا کے ساتھ وفادار رہا تھا، تب جا کے وہ کامیاب ہوا۔ خدا نے اس کو اولاد دی، خدا نے اس کو اسحاق دیا، خوشی دی، تب کیا ہوا؟ وہ ایک کامیاب زندگی گزاری۔ اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ خدا تھوڑا استعمال کرے، زیادہ استعمال کرے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن وفاداری یہ خدا نے ہمیں سونپی ہوئی۔ وفاداری کے مختار ہم ہیں۔ خدا نے جو آپ کو وفاداری کا تحفہ دیا ہے، وفاداری کا گفٹ دیا ہے، وفاداری کا انعام دیا ہے، اس کے مختار ہیں۔ خدا اس کا حساب لے گا کہ آپ اس میں کتنے قائم رہے ہیں، مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، خدا ہماری خدمت کو پھلدار بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں چرچ دے گا، کلیسیا دے گا، خدا ہمیں لوگ دے گا، ہم بہت سارا پھل لے کر آئیں گے اور ہم پھل لا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ مایوس نہ ہوں، آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، آپ مسیح میں قائم اور دائم ہیں۔ کیونکہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے، اس کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، اس کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے 4 آیت میں؟ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو موڑتے رہتے ہیں۔ 5ویں آیت، وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ
میری جان کی گھات میں ہیں، کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں اے خدا قہر میں امتوں کو گرا دے۔ تو میری آوازگی کا حساب رکھتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا انصاف کا خدا ہے، خدا عدالت کا خدا ہے، خدا سچائی کا خدا ہے، خدا نور کا خدا ہے، خدا ایمانداروں کا خدا ہے، جھوٹوں اور نکموں کا خدا نہیں ہے۔ خدا زندوں کا خدا ہے۔ آپ زندہ ہیں، آپ مسیح کے وسیلے زندہ کیے گئے ہیں، تو خدا زندہ لوگوں کی دعا سنتا ہے۔ خدا مردہ کی دعا نہیں سنتا، گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتا، خدا آپ کی دعا سنتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو بحالی آنا شروع ہو جائے گی، سکندرآباد میں بحالی آنا شروع ہو جائے گی، ملک پاکستان میں بحالی آنا شروع ہو جائے گی، کلیسیاؤں میں بحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، جو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور دنیا کے اور برے کاموں میں ملوث ہیں، اگر آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں جس طرح کہ خدا بھی چاہتا ہے، تو آپ کی دعا بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ہمیں دعا میں جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں کبھی بھی بے دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اس کے وعدے سب ہاں میں ہیں۔ میں 5 آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہیں کوئی بات نہ رہ جائے۔ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں، ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گرا دے۔ جو تیرے لوگوں پر، جو تیرے مقدسینوں پر، جو تیرے سچے لوگ ہیں، جو تیرے حضور دن رات پرستش اور عبادت کرتے ہیں، جو لوگ تیرے لوگوں پر قہر پانا چاہتے ہیں، تو ان کو انہی کے قہر میں گرا دے۔ داؤد کہتا ہے، داؤد کی دعا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ کو جو ہمارے دشمن ہیں میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی انسان میرا اور آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ کا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے اور اس کی فوجیں آپ کے دشمن ہیں۔ وہ ہم میں سے جو کمزور ہیں ان کو شکار بنا کر ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، خدا کی رفاقت سے توڑنا چاہتے ہیں، خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ناپاک روحیں، بدروہیں، وہ ان بدنوں میں آ کر ہمیں توڑنا، مروڑنا اور ہمیں جدا جدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابلیس کا کام ہے، یہ ابلیس کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم دعا میں، خدا کے کلام کی سٹڈی میں اور اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے خدا کے ساتھ، تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی شیطان، تو وڈا شیطان کیوں نہ آ جائے، وہ آپ کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ جب آپ دعا میں قائم رہیں گے، اس کی حضوری میں قائم رہیں گے، اس کے کلام پر چلنا شروع کر دیں گے، اس کے کلام کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیں گے، تو ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے تابع ہو جاؤ، کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے؟ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ 9ویں آیت پر ہم کو پڑھتے ہیں، 9ویں آیت کو۔ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا، میرے دشمن پسا پا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ داؤد کے اندر ایک خاص بات جو مجھے اچھی لگی ہے 9ویں آیت میں، کیا اس نے کہا؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا تو میرے دشمن پسا پا ہوں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو میری دعا سنتا ہے۔ جب میں فریاد کروں گا، جب تیرے حضور میں اپنی مشکلاتوں کو تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، آج ہم جو خدا کے کلام میں سے داؤد کی جو دعا ہے، اس میں جو سیکھنے والی بات جو میں نے سیکھی ہے، جو آپ نے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلاتیں ہیں، آپ ان کو خدا کے حضور رکھیں۔ داؤد کے دشمن بہت زیادہ بڑھ چکے تھے،
اس کی زندگی میں مشکلاتیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، تو اس نے اپنی ساری مشکلاتوں کو خدا کے حضور رکھا۔ اگر آپ داؤد جیسی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خدا کی پناہ میں آ جائیں، خدا کی کسٹڈی میں آ جائیں، اپنا آپ خدا کے سپرد کر دیں، اپنا آپ ہولی اسپرٹ کے تابع کر دیں۔ پاک روح میرے ہونٹوں کا ذمہ ہے، پاک روح میری آنکھوں کا ذمہ ہے، پاک روح میری روح جاں بدن کا ذمہ ہے۔ میرا بولنا میرا نہیں بلکہ تیرا ہو، میرا سوچنا میرا نہیں بلکہ تیرا ہو، آپ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ 10 آیت پر غور کرتے ہیں۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ آپ کو خدا کے کلام پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ خدا کے کلام کو پڑھ کر خوشی منائیں، جھومیں، کیونکہ خدا کے کلام کے وعدے، خدا کے کلام کی سچائیاں وہ آپ کے لیے، خدا کا کلام آپ کے لیے، یہ کوئی دیواروں کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی جاندار چیزوں کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ خدا آپ کے لیے ہے، اس کا کلام آپ کے لیے، اس کی معموری آپ کے لیے، اس کی ساری قوت طاقت آپ کے لیے۔ یسوع نے کہا میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تم کو تنہا نہ چھوڑوں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہوں۔ آپ ہر روز صبح و شام ہر بات کے لیے، اس کی مہربانیوں کے لیے، اس کے فضل کے لیے آپ اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ ہر روز دن رات چلتے بیٹھتے اٹھتے وقت ہر طرح سے آپ اس کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری آپ کی مشکلاتوں کے خلاف ایک ہتھیار ہے، آپ اس کو یوز کیا کریں، آپ اس کو استعمال کیا کریں۔ اس سے جو آپ کی زندگی میں مشکلاتیں ابلیس لاتا ہے، آپ کی زندگی میں جو پرابلمز جو شیطان لے کر آتا ہے، جب آپ اس مشکلاتوں کے لیے بھی خدا کا شکر کریں گے، جب آپ ان دکھوں کے لیے بھی خدا کا شکر کریں گے، تو ابلیس اس سے شرمندہ ہوگا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے۔ سنیے، ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابلیس آپ کے ایمان کو وہاں پر روک رہا ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہوں۔ شکر گزاری کی قربانی، ہونٹاں دا پھل شکر دا دیا، یسو تیتھوں چاہندا ہے جیڑا شکر گزاری کردا ہر ویلے خوش رہندا ہے۔ 13ویں آیت، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس بات کے لیے شکر کریں کہ یسوع نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں چھڑایا ہے، موت کے پھندے سے چھڑا دیا ہے۔ یسوع کا ہم شکر کرتے ہیں۔ آپ اس کی صلیب کا شکریہ ادا کریں، اس کی نجات کے اتنے بڑے تحفے کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کی شکر گزاری ہے۔ آپ خدا کی رحمتوں کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس کی حضوری کے لیے، جو وہ اپنی حضوری ہمیں دیتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھیں